अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। बिल आखिर आज सियासतदानों और जज साहिबान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबरा और मेंबरान को नामजद कर दिया। 7-5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमती मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब बड़े दूरअंदेश शख्सियत है। तकरीबन एक हफ्ता कबल ही ये बात इंदिया के तौर पर और काफ़ी एक हद तक वाज़ेह अल्फाज में भी कह दी थी कि आईनी बेंच का सरबरा जो है वो जो 3 सीनियर जज साहिबान हैं उनके बजाय उनसे जूनियर जो जज हैं वो होंगे। एन मुमकिन है कहते हुए उन्होंने ये खबर दे दी थी। अब जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। तमाम सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले ये जज साहिबान हैं। ये जो आईनी बेंच है इसकी तश्कील का फैसला जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि 7-5 की अक्सरियत से दिया गया है। इसकी जो अक्सरियती 7 वोट हैं इसमें हुकूमती इत्तेहाद के 3 वोट हैं, अटॉर्नी जनरल का 1 वोट हुकूमत से ही, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे और जो एक खातून रुकन है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से नॉमिनेटेड उनका ये इसमें वोट शामिल है। तो 7 ये वोट बनते हैं जो हुकूमती अक्सरियत जो है उनके जस्टिस अमीन की तरफ है। अब अक्सरियती वोटों में अदलिया की तरफ से सिर्फ 1 वोट शामिल है और वो खुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपने लिए वोट था। अक़लियती वोटों की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस याहिया का वोट इसमें शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इख्तलाफ में वोट दिया और इसके अलावा PTI के यानी अपोजिशन के 2 अरकान उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने मुखालफत में वोट दिया है। इस तरह अक़लियती वोटों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वोट भी शामिल है। ये जो आईनी बेंच है इसकी तश्कील के साथ ही जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो भी वजूद में आ गई है और इसमें अब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जो तीसरी कल तब्दीली की गई थी उसके तहत अब इस आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हो चुके हैं। आज बनने वाला ये जो आईनी बेंच है बादियुन नज़र में जो पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त मौजूदा सियासत है उसका रुख बदलने के हवाले से देखे जाने वाले जो अहम तरीन मुकदमात हैं उनकी समात ये आईनी बेंच करेगा। इसमें बहुत सारी नज़रें हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, मखसूस नशिस्तों जैसा जो केस है ये चीज़ें सर फहरिस्त इस वक्त हैं, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी और तमाम जो मामलात हैं उसकी तरफ, इस आईनी बेंच की तरफ, इसके जज साहिबान की तरफ सबकी नज़रें हैं। 7 रुकनी जो आईनी बेंच है इसके 3 मेंबरान के हवाले से एक थोड़ा सा एक ज़रूर हम कोट करना चाहेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से इसमें 3 जो PTI के हक में फ़ैसला दिया था और बेंच में के जो सरबराह समेत 3 मेंबरान थे जस्टिस अमीन समेत, इस बेंच के सरबराह समेत, जिन्होंने PTI को ये मखसूस नशिस्तें ना देने की राय दी थी और 2 ने इख्तलाफी नोट भी लिखा था जिसमें फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग यानी अमल दरामद ज़रूरी नहीं है ये भी लिखा था। हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद अब 26वीं आईनी तरमीम का क्या मुस्तकबिल होगा ये बेंच सामने आने के बाद और मुल्की सियासत के ऊपर इसके कितने गहरे असरात होंगे। कल जो कार्रवाइयाँ हुई वो आप सामने प्रोग्राम में कवर की। हुकूमत की तरफ से कानून साजी की गई, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया गया। आज PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस कानून साजी को इमरान खान के मुमकिना मिलिट्री से जोड़ दिया है। सुनिए उन्होंने इसका क्या कंपैरिजन ड्रॉ किया। आज हमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को अब किसी फौजी अदालत से सजा दिलवाई जाएगी, सजाए मौत दिलवाई जाएगी। हुकूमत के मुक्तदरा के नकारची आज ये कह रही हैं और उसके बाद जहां हमने जाना था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां ये लोग भर रहे हैं। 17 जज हाथ से पकड़ के ये वहां बिठाएंगे जिनका काम सिर्फ ये होगा कि जो जुल्म के इशारे हैं उनके मुताबिक काम किया जाए। अब हुकूमत की तरफ से इसका जवाब बताया जा रहा है ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद की वजह से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तादाद बढ़ा रहे हैं, मगर हुकूमत का ये जो दावा है इसके बरक्स कुछ हक़ाइक़ हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सामने रखेंगे और सवालात उठाएंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारे साथ जुनेद अकबर खान साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हुकूमत की नुमाइंदगी भी इस प्रोग्राम में शामिल होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे जिनका बयान भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने एक हफ़्ता पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और हम सबको अंदाज़ा हो ही गया था। इसी किस्म का आज ये फ़ैसला भी सामने आया है। जुनेद अकबर साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। जुनेद अकबर साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका, आपकी जमात का आज आईनी बेंच की जो तश्कील हुई है और उसके जो जज साहब, प्रेजाइडिंग जज साहब को मुंतखब किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ये पहले से इसका फैसला पहले से हुआ था और हुकूमत ने जो इतनी रात के अंधेरे में जिसकी चादर चादीवारी की, पामाली की और जिस तरह की करोड़ों नहीं अरबों रुपयों की अफर की,
جس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اپنے پسندیدہ ججوں کو آگے لے کے آئے اور جن ججوں سے اس کو یہ امید ہو کہ یہ انصاف کرے گے، اور ان کو ڈر ہے کہ جس طرح یہ مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں آئے اور حکومت بنائی، تو اس کو یہ ڈر تھا کہ کئی ایسے جج نہ آئے جو ان کو یہ ڈاکے، انہوں نے جو الیکشن پہ ڈاکہ مارا ہے تو اس کو وہ کھولے، اس کے ڈبے کھولے. تو اسی وجہ سے یہ ساری قانون سازی اس لیے کی تھی، اور اس کا تو جسٹس یحییٰ صاحب کو بھی چیف جسٹس بنانے کا ان کا نہ شوق تھا نہ ارادہ تھا. اس کا مقصد یہ صرف یہ تھا کہ اس کا ذہن میں یہ حکومت کا یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ صاحب کے ابھی 8 سال باقی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرے اور اپنے پسندیدہ جج کو. آپ اندازہ کر لیں کہ 3 سینئر ترین جج جو ہے وہی جو ہے اس کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں، اور پھر بھی حکومت اپنی مرضی کی جج کو. تو آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت جسٹس امین الدین صاحب سے چاہتے کیا ہے اور کس وجہ سے اس کو عہدے کیا. اگر یہ پوزیشن نہ ہوتی تو وہ کسی اور کو کر لیتے، لیکن چونکہ جس طرح انہوں نے پریکٹس پروسیجر بل کے ساتھ پہلے چیف جسٹس کی فرمائش پہ اس بل لے کے آئے، پھر اسی میں امینڈمنٹ کی، پھر اس کو دوبارہ لے کے آ گئے. تو حکومت کا مقصد ہی اپنا جو ہے جج منتخب کرنا ہے تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلے کر لے. تو حکومت چاہتی ہی کہ اس کی عدلیہ پہ اس کا کنٹرول. تو یہ میرا خیال ہے جمہوریت کے لیے اور ہماری عدلیہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور تکلیف دہ. بیرسٹر عقیل صاحب، آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. پہلے ریاست علی آزاد صاحب، کیسا یہ طریقہ انتخاب ہے اور انتخاب ہے، دونوں چیزوں پہ بات کیجیے گا. ایک ووٹ جو ہے وہ جج صاحب کی طرف سے خود دیا گیا، جو اکثریتی ووٹس ہیں، جو تینوں، جس طرح جنید صاحب نے بات کی، تینوں سینئر جو جج صاحبان ہیں سمیت چیف جسٹس، انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ، ایک پاکستان بار کے نمائندے کا ووٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صاحب بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ یہ بات کر کے گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا ہے. جو کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا، اس کا جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 تھا، اس میں لکھا گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا within 14 years progressively. تو اس پرنسپل کو آج دفن ہوتے آپ نے دیکھ لیا، جب آج جس کی بات ہم کرتے رہے کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، انتظامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آج ثابت ہو گیا کہ 7 ججز 7/5 سے جو آج فیصلہ ہوا، اس کے اندر آپ دیکھ لیں اٹرنی جنرل نے حکومت کے جو وہ تو ہوتا ہی ان کا ہے، وزیر قانون ہوتا ہی ان کا ہے، ممبر پاکستان بار کونسل اس نے بھی ادھر ووٹ دیا، اور باقی جو نیشنل اسمبلی نیوٹرل نہیں ہوتا پاکستان بار کا نمائندہ، بس وہ اس وقت جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی حکومت ہی کے ساتھ ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھ لیا جس پہ ہم احتجاج کرتے رہے کہ یہ عدلیہ جو ہے اس کو تابع کیا جا رہا ہے انتظامیہ کے، اور آج آپ نے 7/5 کا وہ معاملہ دیکھ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات تھی کہ جو 13واں ممبر تھا وہ تو تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کل جب یہ لیجسلیشن انہوں نے کی، چونکہ یہ تو ہر بدلتی صورتحال کے تحت ایک نئی لیجسلیشن لا رہے، پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لائے، پھر آرڈیننس لائے، اب پھر ترمیمی آرڈیننس لے کے آئے. یہ تو ان کی لیجسلیشن کا کمال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ میلا فائڈی پہ مبنی ہے، بائے ہوکر بائے کروک وہ اپنے معاملات کرنا چاہتے ہیں، اپنے ججز لگانا چاہتے ہیں، جو ثابت ہو گیا. آج ابھی 5 دن 10 نہیں ہوئے آپ نے چیف جسٹس منتخب کیا ہے، اس کی رائے کو آپ نے احترام ہی نہیں دیا. اس نے اختلاف کیا، اس نے کہا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، اختلاف میں ووٹ ڈالا. لیکن وہ سب کی برابر نمائندگی تھی، میری بات تو سنیں، لیکن میجارٹی دیکھیں نا وہاں پہ ایگزیکٹیو کی ہے. تو آپ نے تو جو عدلیہ ہے اس کو تو آپ نے لٹا دیا، آپ نے عدلیہ کو بالکل غیر فعال کر دیا. اب وہ صرف کیا سنیں گے، وہ فیملی میٹر سنیں گے، پارٹیشن کے کیسز سنیں گے، رینٹ میٹر کی اپیلیں سنیں گے. سپریم کورٹ پریکٹیکلی کولیپس کر گئی، ختم ہوگی. آپ دیکھیں، یہ بھی عوام دیکھے گی. یہ میں آپ کے پروگرام میں اب سچ بڑے کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں. ہر پٹیشن کے اندر، ہر اپیل کے اندر جب آپ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا ریفر کریں گے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوگا. اور یہ تمام پینڈنسی، ابھی تو 187 کیسز ہیں نا سپریم کورٹ میں، آپ 2 یا 3 مہینے کے اندر دیکھیں یہ 30 سے 40 ہزار کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو جائیں گے. یہ 7 بینچ جو 7
7 मेंबर्स पे मबनी बेंच है, ये नहीं सुन सकेगा। नीचे हाई कोर्ट्स में भी इसी तरह पेंडेंसी होगी, उसके ऊपर हम जाते हैं, की चीखें निकलेगी। लेकिन एक चीज कि 184(3) के तहत हम कहते रहे कि जी अपील होनी चाहिए, बार काउंसिल्स कहती रही। अब जब ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, इसके अंदर आपने इसके अंदर कहीं अपील प्रोवाइड नहीं की, और अगर ये अपील आप लेटर ऑन जैसे तरमीम पे तरमीम करने अगर ले भी आते हैं तो क्या सीनियर जजेस जब सुनेंगे तो उनकी अपील जूनियर जज सुन सकता है? ये तो बैरिस्टर साहब, सारी बैरिस्टर साहब, लेकिन पहला मेरा सवाल यह है कि मैं आपको मुबारकबाद दूं, आप लोगों का ये अक्सरियती फैसला, या आपको एक बिलखुसूस हम मुबारकबाद दें क्योंकि आप तो ये प्रिडिक्ट कर चुके थे कि पहले 3 में से कोई नहीं होगा, यही नतीजा होगा जो आज आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा, खैर मुबारक, मैं आपकी मुबारक कबूल भी करता हूँ। प्रेडिक्शन की बात नहीं थी, एंड आई थिंक जनरली स्पीकिंग मैं उसमें बता भी सकता हूँ। देखिए, इसमें हमने तो लिखा था कि सीनियर प्यूनी जज भी हो सकते हैं, उसके बाद वाले जज भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब वो दोनों कंसिडर हो चुके थे एज चीफ जस्टिस और वो रिकमेंड नहीं हुए, तो देन हमने प्रपोज जो किया, हमने कहा कि उसके बाद से आप शुरू कर लें, उसके बाद से देख लें, और इसमें कोई ऐसी का बात नहीं है। ऑफ कोर्स 2 नाम या 3 नाम प्रपोज हुए, वो देखे गए, जिसमें वोटिंग ज़्यादा हुई, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या वजह रही कि तीनों जज साहिबान ने मुखालफत में वोट दिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका अपना वोट है, वो ज़ाहिरी बात है कि वो अपने वोट का जिस तरह उन्होंने अपनी विजडम से या लीगल माइंडसेट से उन्होंने समझा, बेहतर समझा, या एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट से कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे वोट दी। यहाँ पे अख्तर हुसैन साहब की बात की, क्योंकि अक्सर अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके मेंबर हैं, और वो ऑब्वियसली JCP के भी मेंबर थे। वो हमारे खाते में वोट मत डालें। मतलब माज़रत के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, ही हैज़ अ विजडम ऑफ हिज ओन, उनकी अपना एक वो माइंडसेट है। हम उनको फोर्स करके वोट नहीं हम डलवा सकते थे, या उनको हुकूमत की तरफ से नहीं कहा जा सकता था कि आपने इस बंदे पे वोट करना है। उन्होंने देखा, एंड ऑब्वियसली एज एन इंडिपेंडेंट वोटर ही वोटेड फॉर हु ही एक्चुअली थॉट वाज फिट, जिसकी नॉमिनेशन हुई, तो उन्होंने वहाँ पे वोट दे दिया। यहाँ पे आपने दीगर सवाल सर ये बताइए कि अगर जो आप लोगों की तरफ से आपके जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने किन पॉइंट्स को कंसिडर किया? आप लीगल टीम में हैं, आप लोगों की बातचीत हुई होगी जस्टिस अमीन के हवाले से, उनको वोट देने के हवाले से। हमारा एक जो पॉइंट था जिसको मैं समझता हूँ कि ग्रेटर कंसिडरेशन ये थी, क्योंकि स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन तीनों जज साहिबान को, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, इन तीनों जज साहिबान को जब कंसिडर किया और फिर रेकमेंड किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए याहिया अफरीदी साहब को ये कमेटी बाय मेजॉरिटी जो है प्रपोज करती है और रेकमेंड करती है, तो देन सिंस दे वर बोथ कंसिडर्ड इन दैट यू नो, तो आईनी का एक्सपर्टीज के बजाय सीनियरिटी की बेसिस पे आप लोग दो कंसीडर हो चुके हैं, तो आप नहीं, जनरली एक तो ये चीज़ कंसिडरेशन थी, और उसके साथ दूसरी कंसिडरेशन ये थी कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रिसेंटली the letters that have obviously come to light as well, and I think that's something that's very apt to mention यहाँ पे। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने देखा कि अब क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड क्या है, लॉ ऑफ द लैंड ये 26वीं आईनी तरमीम लॉ ऑफ द लैंड बन चुकी है। दिस इज़ नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स बाय वे ऑफ लेटर और ख़त किताबत के थ्रू वो कह रहे थे कि जी फुल कोर्ट बैठाएँ, फुल कोर्ट बैठा के इस तमाम तर चीज़ पर फैसला करें, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही सुनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ही के पास जाएगा, और वही लेकिन कौन सा केस है जो रियासत साहब ने जो कंसर्न रेज किया कि बैकलॉग मजीद बढ़ेगा और एक कंफ्यूजन ही रहेगी? जस्टिस मंसूर भी एक मौके पे अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं। ये मैं आपको यही इस बात की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, इसीलिए हम सूबों में बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, सिंध ने तो अडॉप्ट कर ली है, दीगर सूबों ने अडॉप्ट करना है बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन। इसीलिए हम जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स या बेंचेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, वो भी होंगे। और इसी तरह जो है आपकी अब जो नए जजेस का हमने क्योंकि कहा कि अप टू 34 हो सकते हैं, अब अप टू 34 का भी ये मतलब है क्योंकि आपकी पंजगूड़ में भी रजिस्ट्री है, कोहिस्तान में भी रजिस्ट्री है, तुरबत में भी है, दीगर जगहों पे भी है। जहाँ जहाँ रजिस्ट्रीज हैं वहाँ पे बिल्डिंग भी मौजूद है एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर, वहाँ पे अमला भी मौजूद है जो तनख्वाहें ले रहा है एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर। अगर मौजूद नहीं है टू डिस्पेंस विद जस्टिस is the judges, so of course then we've increased the number of judges। अब चीफ जस्टिस के आप लोगों ने जो इख्तियारात कम कर दिए, जिस रियासत चीफ जस्टिस के इख्तियारात मैं क्या कुछ पूछूं बैरिस्टर साहब से? बड़े सारे सवाल है मेरे पास, आप सारे सवाल पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के कोई इख्तियार कम नहीं हुआ, उनका ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उन्हीं का है, वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। ऑफ कोर्स
وہاں پہ جب کیس کی مارکنگ کے حوالے سے ہے وہاں پہ وہ کمیٹی ہے, ان کی اپنی جو جنرل کیسز کو دیکھے گی, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو دیکھے گی, ان معاملات کو دیکھے گی. اسی طرح جو 191A سب آرٹیکل 4 کے تحت جو 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو انسرٹ ہوا ہے, اس میں ایک اپنی کمیٹی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو مارک کرے گی. اور یہاں پہ یہ بھی سوال اگر اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اب مثال کے طور پہ ریزرو سیٹس کا کیس ہے تو وہ کون سنے گا, کیونکہ وہ ریویو کا کیس ہے. اب وہ ریویو جو ہے وہ 8 ججز نے اگر سنا یا اس سے دیگر زیادہ ججز نے سنا تو ظاہری بات ہے یہ 7 ججز کا پہلا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ججز نہیں آئیں گے. آف کورس ایز پر نیڈ بیسس, اور جب آپ کو ایک لارجر بینچ بنانا ہے ریویو کو سننے کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, تو وہ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے. وہ کمیٹی امپاورڈ ہے اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز اور پروسیجر بنانے کی, تاکہ اپنے آپ کو وہ ریگولیٹ کر سکیں. ایک پوائنٹ پہ ریاست صاحب ضرور کاؤنٹر کریں گے, لیکن میں پہلے جنید صاحب کی طرف جاتی ہوں. جنید صاحب, آپ نے سنا بیرسٹر صاحب نے بہت ہی پر اعتماد انداز میں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو چکی ہے اور اب یہ قانون بن چکا ہے, اس کو تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں, مولانا صاحب یا پی ٹی آئی مشترکہ طور پہ آپ لوگوں نے اپوزیشن اس کی کرتے ہوئے, اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے ایک بہتر کردار ادا کر سکتے تھے, یا جو تعویل اب مولانا صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہ سپورٹ کرتے تو یہ اپنی مرضی کا مسودہ پاس کرا لیتے, وہ کس قابل یقین بہت سے لوگوں کو ایک حد سے زیادہ نہیں نظر آتی ہے؟ نہیں, مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے جتنی ہماری کوشش تھی ہم نے کی ہے, لیکن جس طرح ریاست نے اور ریاستی اداروں نے جس طرح خواتین کو اٹھایا, جس طرح اس کے بچوں کو اٹھایا, جس طرح MNS کو اٹھایا, جس طرح جو ہے میں آپ جس طرح حلف اٹھانا چاہے جو بھی کہیں گے, مجھے ہمیں خود افر ہوئی ایک MNS کو کروڑوں کی نہیں اربوں روپوں کی آئی. تو وہ حکومت تھی, اور جس طرح بلاول صاحب نے جو دھمکی دی تھی اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے, اور وہی اس سے وہ کر سکتے تھے کیونکہ ریاستی ساری مشین جو اس کی تھی, ادارے اس کے ساتھ تھے, بلیک میلنگ کرتے تھے, آفریں آتی تھی. تو اس نے نہیں, ہمارے ساتھ تو نہیں, خیر یہ ٹائم گزر جائے گا, آج ہم بھگت رہے پھر یہ دوبارہ بھگتیں گے. لیکن یہ ریاست کے ساتھ اس نے جو چیف جسٹس سے جو سیشن جج بنایا, تو میرا خیال ہے یہ سارے جو ہے اس کو افسوس ہوگا, لیکن بیچاروں کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلے کوئی اور کسی اور جگہ سے آتے ہیں. یہ بیچارے آج کل جب اس کا کسی کا بل تھا تو سارے وزیر اعظم سمیت آئے تھے, اور آج اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا, سارے پچھلے جو آگے چاروں قطاریں جو ہے وہ خالی تھا. تو یہ بیچارے تو بلائے جاتے ہیں, اس سے زبردستی کروائی جاتی ہے کیونکہ تو مینڈیٹ ہے, انہوں نے ووٹ لیا ہے, یہ جو ہے اسی طرح کسی اور نے اسمبلی میں لے کے آئے, اور مقصد وہ اپنا مقصد جو ہے ان سے جو ہے پورا کریں گے, اور یہ بھگتیں گے, دوبارہ یہ بھگتیں گے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا تھا, ہماری جو پہلی دفعہ تھی, اور میں سعد رفیق صاحب کو کوٹ کروں گا کہ وہ بار بار ہمیں کہتا تھا کہ ہم بھگت رہے اور آپ بھگتیں گے, ہمیں اس ٹائم نہیں اندازہ ہو رہا تھا. تو یہ جو قوم کے ساتھ یہ کر رہے, جمہوریت کے ساتھ یہ کر رہے, تو یہ ہم سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی, اور ان سے زیادہ یہ نہ قوم کے فائدے میں ہے اور نہ اس ملک کے اور نہ عدلیہ کے فیصلے میں. یہ عدلیہ جو ہے یہ ایک پیلر تھا حکومت کی جو اونچی ہے, اس میں ایک پیلر تھا. یہ اس کے ایڈمنسٹریشن کے حکومت کے نیچے آپ لا کے آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے فیصلے, اور یہ ضرورت کو دیکھیں جس طرح بیرسٹر صاحب نے صحیح فرمایا, اس کو جب ضرورت ہوگی نئے جج لے کے آئیں گے, اڈھاک لے کے آئیں گے, ریٹائر لے کے آئیں گے, اپنے فیصلے کروائیں گے, اور پھر اسی طرح اور لے کے آئیں گے. اسی طرح تو اس کا تو ارادہ ہی اسی طرح کا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اگر ایک جمہوری ملک میں ہم جمہوریت کے ساتھ اداروں کے ساتھ کر رہے تو یہ سب سے زیادہ وہی جو آج میں نے ٹویٹ بھی کی کہ شمالی کوریا کی جمہوریت میں اور پاکستانی جمہوریت اب تقریباً ایک جیسی ہوگی. ریاست صاحب, ایک تو دو باتیں ہیں جو جنید صاحب کہتے ہیں, اور جب سیاستدان ایسی بات کریں کہ ہم بھی ہم نے بھی جو غلطیاں کی تھی یہ بھی بھگتیں گے, لیکن ایک فرق تو ہے, پی ٹی آئی نسبتاً نئی پارٹی تھی, یہ بڑی ایکسپیرینس پارٹیز ہیں. دوسری طرف کی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی ٹرم ہے اور اس کو جس انداز میں بھی ہم نے کرنا ہے پولیٹیکل سروائیول کے لیے. سو آپ کو ان دونوں میں سے کیا لگتا ہے؟ میں آگے آپ سے پھر وہی جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے اس پہ بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ تو ایکسپیرینسڈ پارٹی ہیں, انہوں نے تو کوئی مصلحت تو ہوگی ان کی, ان چیزوں کا ان کو آئیڈیا بھی ہے اور ان کو گلے بھی ہیں, اور یہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ یوں ہو گیا, ہمیں گھر بھیج دیا گیا, ہمیں گھر بھیج دیا گیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں, لیکن
آج پھر وقت اس دورائے پہ لے کے ان کو آ گیا کہ آج وہ سابقہ ماضی سب بھول گئے اور آج انہوں نے اس وقت کے ساتھ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اس چیز کو پھر آپٹ کر لیا. اور بالکل جنید صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نیب بنایا تھا, نیب میں یہ خود پھنسے تھے مسلم لیگ نون. جتنے قوانین انہوں نے بنائے تھے اس کے شکنجے میں یہ خود آئے اور بعد میں پھر پچھتایا ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں بھی کوٹ کروں گا کہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آئے پارلیمنٹ میں, لیکن وہ ایک اچھے سیاستدان اور ایک میرٹ کی بات کرنے والے وہ سیاستدان ہیں, اور ہمیں ایسے سیاستدانوں کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ اس دیکھیں کام پالیٹکس کرنا کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹیرین پالیٹیشنز کا کام ہے. آپ اگر آج آئین قانون اور میرٹ کی بات نہیں کرتے, اپنے ذاتی مفاد کی طرح کو دیکھ کے آپ اگر فیصلے کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ اس ملک کے حق میں ہے, نہ آئین کے حق میں, نہ قوم کے حق میں. آپ کو تو وہ فیصلے کرنے, آپ تو سٹیک ہولڈر ہیں, عوام نے آپ کو بھیجا, لوگ آپ پہ تفوضات. ریاست صاحب دور اندیشی نہیں ہے یا ہم کہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل سروائیول پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا بھی اتنا آسان نہیں ہے, انتخابی نتائج کو اگر دیکھیں. کوئی کویسچن ہی نہیں, لیکن یہ اپنے لانگ رن کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے, شارٹ ٹرم جو فائدہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے, یہ اصل میں سیاستدانوں کی سوچ آگی کہ یار ہم ساری زندگی جیل ہی بھگتے رہیں گے, ساری زندگی ہم جدوجہد ہی کرتے رہیں, تھوڑا سا کمپرومائز کر رہے ہیں اقتدار. سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. بیرسٹر صاحب اس بات پہ آپ بھی کامنٹ کیجئے کیونکہ یہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن کل سے بنا ہوا ہے. سو آپ لوگ بھی کہیں جاتے جاتے جو سوالوں کا میں نے جواب دینا تھا, آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں میں. سر اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کریں, میں واپس آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. آپ لوگوں کو کئی خان صاحب کے جاتے جاتے جو ایک افواہیں اڑائی گئی تھیں کہ ان کا 10 سالہ پلان ہے اور آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے اس کو جواز بنا کے, ایسا کوئی ارادہ تو آپ لوگ نہیں بنا رہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. افسر صاحبہ, میرے خیال سے وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی, کوئکلی I'll say کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. آف کورس یہ 10 سالہ پلان تو عمران خان صاحب کے ہی ہو سکتے ہیں, ہمارے تو کوئی 10 سالہ پلان نہیں ہے. ہمارے اوبیسلی 5 سالہ ہے, اور 5 سالہ پلان اسمبلی کی مدت تک ہے. نہیں, میں اس میں نہیں کہوں گا 5 سالہ اسٹارٹنگ فرام 8 اکتوبر. سو آف کورس ہم 5 سال کی اسمبلی ہے, اور بالکل یہ پہلے انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے میاں محمد شہباز شریف صاحب, جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو بھی انشور کرتے ہوئے یہ اپنے 5 سال پورے کریں گے. اور اس کے ساتھ دیگر جو بات ہے کہ اس پوری چیز کو دیکھیں, ہم نے کرٹیل کیا, اس کو اسٹریم لائن کیا, اس کو ریگولیٹ کیا. آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں 3+3 ہوتا تھا, اور 3+3 حکومت کے دورانیے میں ہی, بیچ کی حکومت میں آرمی چیف جو ہے وہ ایک دوڑ شروع ہو جاتی تھی, ایک اپنی لابنگ شروع ہو جاتی تھی. اب ریاست صاحب, آپ انہوں نے جو بینچ کی ورکنگ کے حوالے سے بات کی, اس پہ آپ رسپونڈ کریں. اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ 31 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ کی میٹنگ ہوئی, اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو چیلنج کیا گیا, اور اس کے اندر جو آیا کہ جی اس کو فل کورٹ کے اندر سنا جائے گا, وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اب جب انہیں پتا چلا کہ یہ صورتحال ہے, تو انہوں نے کل پھر ایک لیجسلیشن کر کے ایک ترمیمی آرڈیننس لے کے پھر ایک اپنا جج اس کے اندر بٹھا دیا اس کمیٹی کے اندر. کیا اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس کا ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا؟ نہیں لکھا گیا, یہ لیکونہ وہاں پہ ہے. اب جیسے انہوں نے یہ ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا, اس میں تو 13 ججز ہونے تھے. یہ انوملی جو ہے یہ اس ایکٹ 26ویں ترمیم کے اندر موجود ہے. کیا انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ نوٹس جو چیف جسٹس ہوگا وہ 3 دن پہلے ہوگا, یہ آپ نے کیٹیگریکلی لیا, لیکن آپ ان دا لانگ ٹرم آپ نے لکھ دیا ہے فار ایور کہ جی وہ 15 دن پہلے ہوگا. جب یہ انوملی تھی تو اس کو تو آپ نے ریڈریس کر لیا, تو وہ جوڈیشل کمیشن والی آپ نے کیوں نہیں ریڈریس کی؟ اس کے اندر کورم نان جوڈس ہے کہ وہ 13واں بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب اگلی بات آ جائے جو انہوں نے بینچز راشد علی آزاد صاحب, اس میں لکھا ہے کہ اگر نہیں, یہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس ممبر موجود نہیں ہے تو اس کے ہونے نہ ہونے سے یا اس کی ویکنسی سے کوئی وہ تو ہے نا, وہ تو جب سارے لوگ ہوں گے اور ان میں سے نہیں ہے. اس میں تو پہلا ہے ہی نہیں, پی جے جو ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں ہے, چونکہ he has not been just nominated by the judicial commission, یا تو by virtue of legislation ہو, by virtue of legislation آنا تھا. اب جیسے انہوں نے بینچز کا ذکر کیا کہ پنجگور میں فلاں ہوگا, مجھے بتائیں 3001 ملین خرچہ ہے سپریم کورٹ کا, جو 22 سے 23 کا بجٹ ہے. اب 24 سے 25 کا یہ کتنا ہو جائے گا؟ 6002.
تو یعنی ڈبل خرچہ آپ گورنمنٹ. شہباز شریف صاحب کی حکومت کفایت شاری پروگرام بھی چلا رہی ہے. آپ دیکھیں قرضے لے کے اس ملک کو چلا رہے جس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں. آپ نے بلڈنگ سے کیا کریں؟ نہیں دیکھیں اس عملے کا کیا کریں جو رجسٹریز بنی ہیں جو جہاں پہ ججز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ججز جاتے ہیں نا وہ وزٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک بینچ آج ڈیزگنیٹ کر دیا یہ پنجگور میں الگ ہوگا, باقی بینچز جو رجسٹریز ہیں وہاں پہ الگ بینچز ہوں گے. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی سر, اس کے ہی ہم واپس آ کے بات کریں گے کیوں انحصار سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے. سلمان اکرم راجہ نے اس کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کو عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے ساتھ ممکنہ ملٹری ٹرائل سے جوڑا ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کل جو معاملات ہوئے, جو اہم قانون سازی ہوئی, اس کے اندر ایک آرمی ایکٹ کے حوالے سے ترمیم بھی شامل ہے. جنید اکبر صاحب, آپ کی جماعت کا ہر چیز پہ موقف بڑا واضح الفاظ میں آیا لیکن اس کے اوپر نہیں آیا. بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی جب سوال کیا گیا انہوں نے بھی گول مول جواب دیا. اپوزیشن سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جواب کا بھی سب کو انتظار تھا, انہوں نے اس کو انتظامی امور سے متعلق قرار دے دیا. سلمان راجہ صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس کو انتظامی معاملہ ہی قرار دیا. تو اس معاملے پہ آپ لوگ پگھل گئے لگتا ہے یہ جو بل پیش کیا گیا کل. نہیں, بالکل اسی طرح نہیں. کل ہم نے بلکہ جو 26ویں ترمیم سے زیادہ کل ہم نے ریزسٹ بھی کیا, کل ہم نے احتجاج بھی کیا اور پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ کافی سوچ سمجھ کے, کیونکہ 6 مہینے بعد جو ہے ایک بیچ نکلتا ہے اور پھر جو ہے آرمی چیف کا اور اس کے جونیئر کے درمیان یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گیپ اتنے, کیونکہ ریسپیکٹ اتنا بڑھتا ہے وہ, تو اس وجہ سے تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 سال ہونا. ہم نے تو اس کی مخالفت کی اور ہم نے اس کے خلاف جو ہے کل بھی احتجاج کیا اور ہم نے کہا کہ یہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نرمی دکھائی. ہم آج بھی کہہ رہے کہ یہ 3 سال ہونا چاہیے تھا اور اس حکومت نے جو کی یہ میرا خیال ہے ادارے کے ساتھ جو ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایک بندے کے لیے اب 5 سال ہر بندے کے لیے ہوگی تو اس میں اگر اس نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا مولانا صاحب نے بات کی تو اسی بنیاد پہ کی کہ یار کیونکہ حکومت کا اختیار ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ اختیار استعمال نہ کرے. تو یہ نہیں کہ ہم اس کے حق میں ہے, ہم نے کل بھرپور احتجاج کیا اس پر. بیرسٹر صاحب اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کیا دیکھیں, میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات ضرور بتاتا ہوں بیکاز آئی واز دیئر یسٹرڈے. ہم تو لے کے آئے اسٹریم لائن اس کو کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے, اور کسی فرد واحد کے لیے نہیں لے کے آئے, پورے ادارے کے لیے لے کے آئے اور تینوں سروسز چیف کے لیے لے کے آئے. اینڈ آف کورس دس از ناٹ پوائنٹنگ ٹورڈز ون سنگل انڈیویجول, یہ تو بات طے ہے, ورنہ تو باقی نیوی اور ایئر فورس کا بھی نہیں آتا. اب ان کی پارٹی نے کیا کیا, جو باریک واردات انہوں نے کل ڈالی وہ آپ دیکھیں. اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ اب انٹروڈیوس ہونے والی ہے اور خواجہ صاحب اٹھے انٹروڈیوس کروانے کے لیے, تو انہوں نے ساتھ ہی ان کی لیڈرشپ نے اشارہ کیا سب کو, آ جاؤ سامنے گھیراؤ کر لو اسپیکر کے سامنے, اور اسپیکر کے سامنے ہم احتجاج کریں گے, نہ ہم اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے, جنرل باجوہ کے وقت میں آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہم اس کے حق میں ووٹ کریں گے اور اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے. تو پھر دیکھیں نا پھر وہاں پہ اسٹیٹمنٹس کیسے دے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں یہ بھی بات کریں نا جس انداز میں آپ یہ لے کر آئے, یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو کہ میرے خیال سے اس پہ سیر حاصل بحث بھی ہو سکتی ہے کہ ٹینیور کا وقت اگر کم ہو, کچھ عرصے کے بعد ایک انسٹیبلٹی کی فضا پاکستان کے اندر ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ کی ایک بحث چھڑ جاتی ہے اور حکومتوں کے جو ہے وہ ڈیبیٹ ان کی, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی. آپ نے کیوں نہیں کروائی؟ دیکھیں ہم نے خاموشی سے کیوں لے کر آئے آپ؟ نہیں, خاموشی سے نہیں, ہماری پارلیمانی پارٹی میں یہ پراپر ڈسکشنز ہوئیں. تمام تر جتنے بل پیش ہونے تھے اس میں تمام تر پارلیمنٹیرینز کو جنہوں نے ووٹ کرنا تھا, وزیر اعظم پاکستان نے تمام تر ان ممبران کو آن بورڈ لیا, اس کے بعد ان کی رضامندی لی اور اس کے ساتھ آپ کے جتنے بھی اتحادی ہیں اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا. اگر اتحادی آن بورڈ نہ ہوتے پیپلز پارٹی ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی. اگر اتحادی آن بورڈ نہ ہوتے تو آئی پی پی اور ایم کیو ایم بھی نہ ہوتی, دیگر جماعتیں بھی نہ ہوتی, نہ پی ٹی آئی سے اپوزیشن سے کسی پہ بات ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں اپوزیشن کو پتا تھا, اٹس ناٹ لائک دیر اینڈ نو, یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا گیا تھا. دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو, ہمیں اس کے لیے 2/3 ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں اس کے لیے سمپل میجورٹی ضرورت ہے. اینڈ آف کورس وی ڈیسائیڈیڈ کہ اس کے لیے سمپل میجورٹی ضرورت ہے, اینڈ سمپل میجورٹی along with our allies ہم نے اس کو انٹروڈیوس کر دیا اور ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے, ریگولیٹ کیا ہے. ناؤ ایٹ لیسٹ جب تک حکومت 5 سال کے لیے ہے تو کم از کم یہ بحث نہیں ہوگی یا یہ لابینگ نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والا آرمی چیف کون ہوگا. آف کورس دس از سم تھنگ دیٹس ناؤ سیٹلڈ کہ جب حکومت آئی ہے ایک سسٹیننس کے اوپر, سسٹینیبلٹی کے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے, ایک ٹھہراؤ کو دیکھتے ہوئے اس چیز
چیز کو, ایک تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہم عام طور پہ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اداروں کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے, تو اس تسلسل تو جاری رہنا ہی چاہیے, شخصیات جو بھی ہوں. ریاست صاحب, یہ جو ملٹری ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے, یہ ایک جواز ہے جو ہمیں تفصیلی طور پہ بیرسٹر صاحب کا جو دلیل ہے اس کے پیچھے انہوں نے بتایا, سیکیورٹی اور دیگر پالیسیز پاکستان کی بہت ساری اس چیز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں, اس کے تسلسل کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں صاحب, پہلے بھی یہ 2 سال کے لیے یہ لایا گیا, اور آپ کے پہلے بھی جو ایکٹس ہیں اور یہ اختیارات جب دیے گئے تو آپ نے کتنی وہ ریڈکشن کی اس ٹیررزم کے اندر, اور کتنے لوگوں کو سزائیں دی. آپ وقار سیٹھ کی آپ دیکھ لیں, ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کنوکٹ ہوئے اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو ایکوٹ کر دیا. جو کنوکشن تھی, انہوں نے کہا کہ عدم ثبوت, کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لہٰذا وہ سارے فیصلے ریورس ہو گیا, آپ کی ایک فیوٹائل ایکسرسائز گئی. ایک دوسری بات ہے کہ جہاں آپ آرٹیکل 9 کی بات کرتے ہیں, آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ لبرٹی آف اے پرسن, سیکیورٹی آف اے پرسن کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ اس کو, اور آرٹیکل 10 جو ہے, جو چیپٹر نمبر 2 ہے آئین کا, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر اپنا جرم آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے, انلیگل ڈیٹین نہیں کر سکتے, بیکاز اٹ از کویسچن آف لائف اینڈ لبرٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آرٹیکل 4 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. آپ کے ایگزسٹنگ لاز جو ہے آپ اس کے مطابق ان کو ڈیل کریں. آپ 90 دن کے لیے, آپ دیکھیں جو سی آر پی سی کا سیکشن 167 ہے, فزیکل ریمانڈ 14 دن کا, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اور وہ 14 دن کا اکٹھا بھی نہیں دیا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ نے بائی پیس آف میل وہ دینا ہے, اور ہر 2 دن بعد 3 جتنا آپ ریمانڈ دیں گے اس کو آپ نے رونمائی کے لیے اس مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے کہ فزیکلی اس کو دیکھے کہ اس کو مارا تو نہیں کیا, اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا, اس کا میڈیکل کروایا جائے. یہ ہے لائف اینڈ لبرٹی کی جو گارنٹی کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, اور جس کی گارنٹی اور سیکیورٹی عدالتیں دیتی ہیں, آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. پھر آپ اگر یہ کریں گے تو جیسے 16 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت آپ 3 مہینے کے لیے اٹھا لیتے ہیں, وہ لا تو آگے آلریڈی ہے, جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. دیکھو سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا لائف اینڈ لبرٹی آف اے پرسن ہے, آپ اس کو بالکل تے کر رہے ہیں, اور آپ اس کو کرٹیل کر رہے ہیں, اور کسی کا رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. اس کی لاجک کیا ہے؟ پولیس والے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا ٹارچر کرتے ہیں کہ خفیہ کرتے کہ نظر نہ آئے. جب 3 مہینے کے لیے دیں گے, آپ زخمی بھی کر دیں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا, وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا, وہ مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو جائے گا, آپ اس کو ری ایبلیٹیٹ بھی کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے نام پہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اب ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ایک کو اٹھا لیا, سوال آج ڈاج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن میں اس پہ زور نہیں دوں گی. یہ انوسنٹ ہے یا گلٹی ہے, کے حوالے سے کیا, اور انہوں نے سر میں نے ملٹری ایکٹ کا اس حوالے سے بھی دیکھیں آرٹیکل ہیومن رائٹس کے ایچ آر سی پی کی طرف سے اس کے اوپر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ان کی طرف سے بھی اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. افسر صاحبہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ کے ملک کے حالات ابھی اس طرح کے ہیں, آپ نے مستونگ میں دیکھا, موسیٰ خیل میں دیکھا, دیگر اتنے انسیڈنٹس ہوئے, اور میں آپ کو اعداد و شمار دے سکتا ہوں. ہم نے 2 اور واقعات بھی دیکھے, مجھے ایک بریک سر میں واپس آ کے آپ اعداد و شمار بتائے گا. ہم نے 2 اور واقعات بھی دیکھے جہاں انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال ہوا, جیسا کہ چند دن پہلے ایمان مزاری کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کار سرکار میں مداخلت کا تھا, لیکن مقدفات ان پہ دہشت گردی کی لگی. ایک بریک, واپس آئیں گے, اسی پہ مزید بات کریں گے. کے بعد خوش آمدید. اب ذرا وقت کم ہے لیکن ہم تینوں مہمانوں کا کامنٹ شامل کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا, جنید اکبر خان صاحب. سلمان راجہ صاحب, جو حکومت کا ایک تو جواز ہے وہ آپ نے سنا, زیر التوا کیسز کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا, لیکن سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر ججز بھرے جا رہے ہیں ان دونوں عدالتوں میں, کیونکہ اس قسم کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا اور ان کو سزائے موت دلوائی جائے گی, اور ہم کہتے ہیں خدا نخواستہ جس قسم کی بات انہوں نے کی ہے. سو آپ اس کے یہ خدشہ کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو کیا خبریں مل رہی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف تو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, اس طرح کی ڈیل پاکستان تحریک انصاف نے نہ پہلے کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں. ہم اگر اداروں سے بات کرنا چاہتے تو ہم اسی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس تک محدود رہے, یہ نہیں کہ ہمیں آپ حکومت دے یا ہمیں کسی کو گرائے. دوسری بات ہے کہ بالکل اس حکومت سے کوئی بعید نہیں. جو ہم نے ATC عدالتیں بنائی تھی, آپ دیکھ لیں
کہ آج اس پہ جو ہے سیاسی ورکر کے سارے FIR ڈی چوک میں اس دن 2700 لوگ ہمارے پکڑے گئے ہیں، جس پہ ATC جو ہے 780 لگا دی گئی ہے، اور وہ تو چھوڑے پھر ہم پہ تقریروں پہ بھی 780 لگا دی گئی نا، تو اندازہ لگا لے کہ ہم جو قانون کا اور خاص کر یہ حکومت جو ہے آئین کا اور قانون کا کس طرح اس کو استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کر رہی ہے. تو اس سے کوئی بھی امید ان اداروں سے اور اس حکومت سے کوئی بھی امید رکھ سکتے ہیں. جس طرح کی جو مقصد جس کے لیے ATC عدالتیں بنی تھی اس وہ بھی فوت ہو گئی، اس کو بھی سیاسی مقصد کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو ہر یہ آپ کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ کوئی 70-80% عوام جڑے ہوئے، اور انشاءاللہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس طرح کی کوئی کوشش کرے گی اور ہم خاموش رہیں گے. بیرسٹر صاحب، یہ خدشہ سلمان راجہ صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جدھر ہم چیلنج کرنے جائیں وہاں بھی آپ لوگ ججز بھر رہے ہیں، ساری چیزیں کنیکٹڈ ٹو عمران خانز ملٹری ٹرائل. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں یہ بڑا اس کو اوورلی پتہ نہیں کس طرح کی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے. کون سے مجھے بتائیں نا کہ ملٹری، پہلی تو بات ہے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، یا ادروائز عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے ادھر کرنے کے حوالے سے ابھی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. دھمکیاں تو آپ نے دی، آپ نے تو بلکہ پریس کانفرنس پارٹی پابندی لگنے کی آپ نے بات کی تھی. نہیں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ پارٹی پابندی لگے گی. آپ حکومت کے وزیر ہیں، انہوں نے بالکل ضرور کہا تھا. اینڈ آف کورس انف واز انف، بیکاز obviously اینٹی اسٹیٹ نیریٹو اور اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا. دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا پرووائڈ کرتا ہے، اور آپ ہی کے اس چینل کی نیوز پیپر نے مجھے کوٹ کیا ہوا ہے ایک پروگرام سے جس میں ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ابھی کیا سچویشن ہے یہ اوبیسلی تمام تر چیز جو ہے. سر پھر سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی تعداد بڑھانے کا ہی خیال کیوں آیا؟ آج ہر جگہ یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے پینڈنسی دیکھیں 1 لاکھ سے زائد کیسز ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 20 سیٹیں خالی ہیں جو کہ اس سے 25 اسامیاں خالی ہیں. 3-4 پہلے 25 اسامیاں خالی ہیں. بھلا کیسے؟ آج 24 ہے. جسٹس شکیل جو ہے اسی مہینے جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر ہو جائیں گی 25 اسامیاں خالی. آپ کی تمام توجہ سپریم کورٹ، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. افسر صاحبہ بسات احترام میں یہ کہوں گا، حکومت کا کام نہیں ہے کہ ججز کی تعیناتی کرے. with the previous formation of the JCP آپ پوچھیں نا، یہ پچھلے 5 چیف جسٹس جو گزرے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے کتنا کو انٹرسٹ لیا، یا کتنے کو باقی چیمبرز دیکھے اپنے منظور نظر چیمبرز کے علاوہ، یا اپنے جو سلیکٹیو چیمبرز کے علاوہ، جو کہ پورا ایک معذرت کے ساتھ I'll call this obviously because یہاں پہ زبان زد عام ہے کہ ایک لاہوری گروپ بڑا مشہور ہے، اور وہ تمام تر جو ہے وہ کلا کے اندر بھی یہ بات بالکل ریاست علی آزاد صاحب آپ کو بتائیں گے. سر اب کوئی اور مشہور ہو جائے گا جو گروپ ہیز بین گرومنگ دیئر جونیئرز یا ان کے ایسوسیٹس، اور ان کو پہلے دن سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جج بنایا جائے گا. ان کی طرح کا، میری طرح کا کچہریوں میں ایڑیاں گھسیٹ کے جنہوں نے محنت کی ہے، جو پوری کمپٹنس بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. ہماری طرح کئی اور آپ لوگوں نے زیادہ پولیٹیکل نہیں کر دیا بحث تو آج کل یہ جب، لیکن اب وقت میرے پاس کم ہے، اس بحث میں ہم مزید نہیں جاتے. ریاست صاحب اس پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ یہ جو آپ نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن یہ خان صاحب کے حوالے سے خدشہ درست ہے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2024 ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آلریڈی ہے، جس میں جواد اس خواجہ صاحب جو ہیں وہ پٹیشنر تھے، اور اس کے اندر آرمی ایکٹ 1952 کا جو سیکشن 21D ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو الٹرا وائریز ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے آرمی کوڈ میں نہیں ہو سکتا، جس ججمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو میں اس وقت سسپینڈ کیا ہوا. اور وہ معاملہ بھی اب آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. وہ ریویو پینڈنگ پڑا ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی ضرور ہے، اب مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ جب چارج فریم ہو جائے گا، چارج فریم ہونے کے بعد، اس پرٹیکولر کیس میں چارج فریم نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا چارج فریم ہونے سے پہلے کسٹڈی جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلی گئی تھی. پریزائڈنگ آفیسر، وہ obviously قانون جب آپ کو اجازت دیتا ہے، CRPC اجازت دیتا ہے، ملٹری ایکٹ، آرمی ایکٹ جو ہے اجازت دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جورسڈکشن بنتی ہے اور بن سکتی ہے اگر وہ اسیوم کرنا چاہیں اس پہ جورسڈکشن اور چارج لینا چاہیں، لیکن چارج فریم ہونے کے بعد، چارج فریم ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں آرمی ایکٹ کے اندر اس کی جورسڈکشن ڈیفائن کر دی گئی ہے، اس کا ڈومین سارا جو ہے وہ انٹرنل جو آرمی کا پرسنل ہے، ان کے آفیسرز ہیں،
जूनियर ऑफिसर्स हैं या आर्म रैंकर्स हैं उनके हवाले से जुरिस्डिक्शन के जस्टिस अंदर अमीन का डिफाइन भी है। जो लेकिन जो मिलिट्री सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाले में इस पे जरा अगर हल्की सी रोशनी, वक्त खत्म है लेकिन अगर आप इस पे देखिए comment अब करें। इन्होंने तो जो दिया, उनका मौक़िफ़ था लेकिन इस जो फैसले मेजॉरिटी व्यू है उसने तो उसको सेट साइड का, उसने अल्ट्रा वायरस जस्टिस डिक्लेयर अमीन कर का दिया मौक़िफ़ अगर आप 21D। हमारे लिए थोड़ा डिफाइन कर सके। जस्टिस सिविलियंस का उन्होंने तो military दिया trial हुआ है व्यू, उसमें तो वो देखें व्यू तो हर इन्होंने 12 जुलाई की जजमेंट पे भी दूसरी तरफ दिया हुआ है, तो इस तरह ये फॉर एंड अगेंस्ट हर इशू पे उनकी जजमेंट ठीक है, अब आप आगे, वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जुनैद अकबर खान साहब हमारे साथ शरीक थे प्रोग्राम में। आईनी बेंच है और ये पाकिस्तान की सियासी जो मुस्तकबिल होगा उसके हवाले से अहम तरीन केसेस की समाअत करेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।